अच्छा, 2020 में जब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जब लॉन्च हो रहा था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल घराने हैं उन पे आपने काफ़ी इल्ज़ामात दिए हैं जी। तो क्या इसका कुछ पॉलिटिकल एलिनेशन भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, क्या है? तो वहदत से आप क्या समझते हैं? वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। आज जेके पीपल जस्टिस फ्रंट ने यहाँ पे एक सेमिनार का इनकाद किया जिसका मौजू था इमाम खुमैनी महवर वहदत। इस मौके पे हमारे साथ सईद अब्बास रिजवी साहब जो कि जस्टिस फ्रंट से हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज की इस प्रोग्राम का मेन मकसद कारगिल में रखने का क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमने पिछले साल भी यहाँ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था और आज फिर हमने चाहा कि यहाँ इमाम खुमैनी महवर वहदत जहान की उस मौजू पे हमने आज फिर एक सेमिनार रखा है। बेसिकली अगर देखा जाए कि इमाम खुमैनी वो ऐसी शख्सियत है कि जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं, क्योंकि इमाम खुमैनी ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है और इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने ईरान में एक इनकलाब लाया है। लेकिन अगर देखें कि इस वक्त बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये चाह रहे हैं कि इस पैगाम को और कोई नाम दें। मसलन अगरचे हम ये देखें कि इनकलाब जब ईरान का आया है तो उसके बाद ईरान की काफ़ी हालात ख़राब रही हैं, मतलब इक़्तिसादी तौर पे जंग रहा, बाकी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं तो वो क्रेडिट इंडिया को देना चाह रहा हूँ जिस हिंदुस्तान ने उस वक़्त ईरान की भरपूर हिमायत की है टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो इक़्तिसाद के हवाले से, हर लिहाज से इंडिया ने ईरान की हिमायत की है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि तारीख़ी अंदाज में इमाम खुमैनी ने जो एक वहदत का एक नारा दिया है, उस वहदत को, उस मोहब्बत को, उस यकजहती को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि ईरान और इंडिया के बीच जिस तरीके से पहले एक ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, उन ताल्लुकातों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख या करगिल हो, जितने भी लोग हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के साथ साथ हमें ईरान से भी एक ख़ास एक मोहब्बत है और वो मोहब्बत, हम इस मोहब्बत को प्रैक्टिकली तौर आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि ईरान और इंडिया के बीच सकाफती यानी कल्चर अगर देखा जाए तो तकरीबन नज़दीक मिलने जुलने वाली बात है। तो अब इमाम खुमैनी का वो पैगाम, वो वहदत जिसको हम ये कह रहे हैं कि महवर वहदत, यानी वो वहदत का एक पिलर है। अब उस पिलर को मजबूत करने के लिए हमें अगर हम सिर्फ इमाम खुमैनी के उस नक्शे कदम पे चलें कि जिसमें यही है कि ला शर्किया वला गरबिया, इस्लामिया और वही हकीकी इस्लाम जो उसने हम तक पहुंचाया है, और उस इस्लाम को हम, वही रियल इस्लाम, उसको हम हमेशा के लिए लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। तो ये जैसे कि प्रोग्राम जो है वहदत पे है ज़्यादा, तो आप जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे खासकर कश्मीर में आप वहदत को कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वहदत नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कश्मीर में? देखें, जब हम वहदत की बात कर रहे हैं, वहदत क्या होती है? वहदत होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कि लेकिन वो इस तरीके से रहते हैं कि जैसे वो एक ही माँ के फर्जंदान है, एक ही माँ के बेटे हैं। तो अगर कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो दखालत रही है वो हमारे कुछ हमसाया दोस्त हैं कि जो हमेशा ये चाह रहे हैं कि ये वहदत बरकरार न रहें। कभी मतलब यहाँ
ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایسے مطلب چیز ڈالے جاتے ہیں کہ تاکہ یہاں ہندو مسلم ہو. یہ تو ظاہری بات ہے کہ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری ایک وحدت رہے. دشمن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ایک ہو. دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ جو امام خمینی کا پیغام ہے ہم اس پیغام کو ہم لبیک کریں. لیکن الحمدللہ کہ اب جو انہوں نے آج تک اتنی کوشش کی ہے کہ اس وحدت کو توڑنے کے لیے، لیکن کشمیری لوگ اب سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ وحدت کا فائدہ کیا ہے اور وحدت کا معیار کیا ہے، اور اس معیار کو سمجھ کے اب آج الحمدللہ کشمیر میں اب اچھے حالات جا رہے ہیں. اب ایسی کوئی وہ وہاں چنتا کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو نیو جنریشن ہے وہ آہستہ آہستہ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں. آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کا کیا کیا مطلب مصروفیات ہیں، کیا کیا آپ کام کرتے رہتے ہیں؟ بیسیکلی ہم نے جو جس طریقے سے آپ نے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ یہ پارٹی لانچ ہوئی ہے 2020 میں. 2020 سے ہم نے مختلف سیمینارز کیے ہیں. ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیمینار کیا ہے. ہم نے جو اس وقت ڈرگس استعمال کر رہے ہیں اور اس ڈرگس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سیمینار کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے محرم میں بہت ساری جگہوں پہ پانی، جوس، دوسرے جو اس وقت لوازمات جو ہوتے ہیں وہ مختلف پورے کشمیر میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ کہ ہم نے تقریباً ان 2 سال میں 2 بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کیے ہیں. اور ہم کلچر کے حوالے سے بھی آگے کام کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آگے کام کریں گے، اور مطلب اسی طریقے سے انشاءاللہ ہر محاذ پہ کام ہوتا رہے گا. اچھا، 2020 میں جب یہ آپ کا آرگنائزیشن جب لانچ ہو رہا تھا تب پریس کانفرنس میں آپ نے جو جموں کشمیر میں جو پولیٹیکل گھرانے ہیں ان پہ آپ نے کافی الزامات دیے ہیں. تو کیا اس کا کچھ پولیٹیکل ایلینیشن بھی ہے آپ کے آرگنائزیشن کا، کیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، دین سیاست سے جدا نہیں اور سیاست دین سے جدا نہیں. اگر انسان سیاست کرے تو وہ وہی آپ کو سامنے قرآن نظر آئے گا. اگر قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن بھی آپ کو وہی سیاست آپ کو سکھائے گا. اگرچہ آپ نے مجھے یہ بات پھر ایک دفعہ دہرائی ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی، ہاں میں نے ضرور کی ہے. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں ان موتیوں کو جمع کیا جائے کہ جن کو زمین بوس کیا گیا ہے، جن میں صلاحیت ہیں، ان کو پھر کھڑا کیا جائے. اور ہم انشاءاللہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جموں کشمیر، کارگل، لداخ میں ایسے جوان ہیں جن میں ایسا ٹیلنٹ ہیں، ان کو پھر ایک بار پھر ان کو ایک موقع دیا جائے، موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے جوانوں کی خدمت کریں. باقی جو 70 سال میں جو میں نے بات کی، یہ تو ریئلٹی میں اس وقت بھی قبول کرتا ہوں. انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، انہوں نے اپنا یہ پراپرٹی بنائی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اب کرگل کی بات کریں تو کرگل میں مجھے نہیں پتا، بہرحال میں کشمیر کی بات کروں. کشمیر میں انہوں نے 70 سال میں صرف اپنی پراپرٹی بنائی ہے، کسی جوان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. ہمارا سب سے بڑا یہ اس وقت جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ، کارگل اور لداخ کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ IAS آفیسر بنے، وہ KS آفیسر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ اچھے آفیسر بنے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے بھی یہ مشکلات ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. مطلب پولیٹیکل اس سے آپ پورا نہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں؟ مطلب نہیں، دیکھیں میں نے پہلے یہ کہا ہے نا کہ میں سیاست کو میں دین سے جدا نہیں کرتا ہوں. جدا نہیں کر سکتے بالکل. تو میں وہ بات کرتا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا کہ بچوں میں ٹیلنٹ ہے اور ان کو پلیٹ فارم کی نہیں ملا ہے، تو آپ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیں گے اپنے فرنٹ سے پولیٹیکل پرپس کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ایمز ہیں، مطلب پیس ہیں، یونٹی ہیں، ڈیولپمنٹ ہیں. ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹ میں یہی ہے نا آگے بڑھو. ڈیولپمنٹ یہ ہے نا کہ کچھ نیا بناؤ. اس میں مطلب ایک IAS بھی بن سکتے ہیں، اس میں کسی جگہ پہ روڈ بھی بن سکتے ہیں، اس میں سارا کچھ بن سکتا ہے. ہاں، بہت بہت شکریہ وائس آف لداخ سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی، السلام علیکم آغا صاحب. تو وحدت کا جو موضوع ہے اس پہ سیمینار ہوا ہے، تو وحدت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، شکر الحمد للہ رب العالمین، جو پچھلے سال بھی ہمارے یہاں پر اس حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور اس سال بھی جو ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے یہاں کرگل کی سرزمین پر، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے
ان کی سیرت اور ان کی وحدت اور ان کی کارکردگی سے کہ بعد از وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس وقت ہمارے امام غیبت میں ہیں، اور یوں کہیں کہ مجتہدین یا بہت بڑے اعلیٰ اور خداوند عالم کی برگزیدہ بندوں میں سے جو ہم تک یہ پیغام دیا، جو ہم تک یہ بتایا کہ امام خمینی نے جس طرح ایران میں رہ کر، یعنی جہاں پر اگر دیکھا جائے اس وقت نہ شیعہ نہ سنی نہ ہندو نہ مسلم، بلکہ ہر ایک آپس میں جداگانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، جداگانہ رہنا چاہتا تھا، اور قتل و غارت، ظلم و ستم اس کے طریقے کے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر امام خمینی نے جب یہ انقلاب لایا، جب وحدت کے اوپر انہوں نے کام کیا، تو اس وقت شکر الحمدللہ رب العالمین تمام ممالک، تمام مسلمان، اور میں یہ کہوں گا کہ جو بھی بنی نوع انسان ہیں، اگر وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے اس وحدت کے اوپر، اس یکجہتی کے اوپر، تو اس وقت ہم لوگ آپس میں نہ قتل و غارت ہو سکتی ہے، نہ تفرقہ بازی ہو سکتی ہے، نہ کچھ باقی ابھی جو مشکلات اگر دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں یہ ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہم نے امام خمینی کے نام سے یہ یہاں پر منسلک یہ کیا، یہ یہاں پر کہ اس عنوان سے یہاں پر یہ سیمینار منعقد کیا ہے یہاں پر، تو اس کی اگر دیکھا جائے تاریخ یا اس سے پہلے جو ہسٹری وغیرہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ایران کے اور ہندوستان کے آپس میں جو روابط وغیرہ تھے، دشمن یہ چاہتا تھا، ابھی بھی آپ دیکھیے کہ حال میں کہ ایک پردے کو، ایک چادر کو لے کر اس نے کتنا آپس میں ہم لوگوں کو آپس میں جدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نمونہ عمل کے طور پر ایران اور ہندوستان کے جو روابط اس سے پہلے جو تھا، جو کلچری ماحول ان کا آپس میں اس سے پہلے جو تھا، جو ان کا آپس میں ثقافتی جو چیزیں وغیرہ آپس میں تھی، وہ دشمن چاہتا ہے اس وقت ختم کرنے کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو اجاگر کریں، پوری دنیا تک یہ بات پہنچا دیں، جس طرح خداوند نے فرماتا ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اتحاد رکھو، اتفاق رکھو، اور اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہم لوگ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔